बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और मेरे साथ मौजूद है खबरें.tv.net के चीफ एडिटर, सीनियर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शमशाद मांगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मांगर साहब, आज फिर एक बड़ा अहम तारीखी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए राजा साहब, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि कल शाम को ये तकरीबन 5 बजे जजमेंट रिजर्व हुई थी, अगर कल ये फैसला आता तो मेरा ये ख्याल था कि ये मुतफिका फैसला होता, क्योंकि बीच में वक्फा था और जज साहबान ने भी ये बेहतर समझा कि तमाम फरीकैन जो है, अगर किसी की तरफ से कोई राय आनी है वो आ ही जाए, चूंकि डेवलपमेंट तो होती है ना पॉलिटिकली। और खुद अदालत ने टाइम भी दिया था कि अपनी अपनी पार्टी से मुशावरत करके आए, लेकिन जब वो नहीं आए तो फिर उन्होंने, लेकिन कोर्ट ने अपना जो माइंड है वो क्लियर कर दिया था कि हम आइन से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो 2 रुकनी बेंच ने तो आज जो 2 जज साहबान है उन्होंने आज भी ये कहा कि ये आज खुद नोटिस नहीं बनता था, लेकिन ये उनका ख्याल है। लेकिन अक्सरियती जो ख्याल है 3 रुकनी चीफ जस्टिस समेत, उनका ये ख्याल है कि आज खुद नोटिस बनता था, क्योंकि राय साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बाशमूल दोनों सूबों के गवर्नर्स की बदनीति थी। वरना तो हम देखते हैं कि उधर असेंबली तहलील होती है, उधर डेट आ जाती है। अभी नहीं आप देखते जिमनी इलेक्शन में खुदा ना खास्ता कोई बंदा फौत हो जाए या कोई मुस्ताफी हो जाए, साथ ही इलेक्शन कमीशन डेट दे देता है। लेकिन इधर जब असेंबली तहलील हुई तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी बदनीति थी वो सारी उजागर हुई कभी के लिए। हालांकि हाई कोर्ट ने जब हुक्म दे दिया था तो मेरा ख्याल है कि उसके वो सब की इज्जत उस वक्त महफूज थी, तो उस वक्त इनको इस तरफ आ जाना चाहिए था, चाहे जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हो गया है मामला। अच्छा मांगर साहब, ये एक बहस मेरे ख्याल में एक लासल सी बहस है, और एक बहस इस पे करना भी चाहिए कि ये आज खुद नोटिस लेना चाहिए था या नहीं। असल चीज़, असल नुकता मेरे ख्याल में ये था, मैं आपका भी उस पर तबसरा तजिया चाहूँगा कि क्या आइन पे अमल करते हुए 90 रोज़ के दौरान इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जब 2 फरीक लड़ रहे हों, 2 फरीक में इख्तलाफात हो, तो जो अदालतें हैं वो इसीलिए होते हैं कि अपना किरदार अदा करें ऐसे में कि मुल्क को किसी ऐसे खुदा न खास्ता जंग या किसी इख्तलाफी उसमें धूल में झोंकने के अपना फैसला दे के उसमें निखारा करें, जैसे हमारे बड़े करते हैं। तो आप समझते नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि जो 4 लार्जर बेंच से जो 4 बैकआउट कर गए थे किसी इख्तलाफ की वजह से जजेस साहिबान, और 2 ये हो गए, तो क्या वो कोई अक्सरियत नहीं होती, जैसा कि हमारे पीडीएम वाले इसकी तशरीह इस तरह भी कुछ लोग कर रहे हैं। वो तो राजा साहब देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खा कितना भी अच्छा हो, तशरीह करने वाले मौजूद होते हैं और वो अपनी मर्जी की तशरीह कर ही लेते हैं। वो जिनका आप कह रहे हैं ना कि 2 जज पहले उठ के चले गए थे, वो खेल से बाहर हो गए थे। खेल के अंदर जो थे वो 5 जज थे। अब 5 में 3-2 का फैसला है, तो लिहाजा 3-2 का फैसला ये तस्लीम किया जाएगा। अगर आप देखें तो आज मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उनका भी इजलास है और उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, सिवाय इसके कि कुछ छोटे मोटे लोग बोल भी रहे हैं, और वो तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को तस्लीम किया है। कल भी मरियम बीबी ने कहा था कि हम इलेक्शन की तरफ जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और आज भी उनकी यही मुशावरत हो रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है राजा साहब, जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज उन्होंने 3 घंटे इजलास किया है, ये उनको पहले दिन करना चाहिए था, क्योंकि जिम्मेदारी उन पे आ गई है। इसमें तो कोई शक नहीं, राजा सुल्तान सिकंदर साहब को ये पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। लेकिन क्योंकि आपको यह भी पता है कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि ये कारकुन बन गए हैं मुस्लिम लीग नून के, तो इलेक्शन कमीशन ने जो आज 3 घंटे इजलास किया है, तो जिस दिन असेंबली तहलील हुई थी, आज तकरीबन उसको 45 डेज हो गए, उस दिन इनको ये काम करना चाहिए था। अच्छा मालिक साहब, क्या आप समझते हैं जो 3 नुकात पेश किए जा रहे हैं, एक ये कहा जा रहा है कि मर्दमशुमारी हो रही है और उस पर 45 या 40 अरब रुपए खर्चा आ रहा है, तो उसको भी नुकसान पहुंचने का डर है। दूसरी बात ये की जा रही है कि इस वक्त मुल्क की मैशियत इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन का खर्चा बर्दाश्त कर सके। और जो तीसरी बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि दहशत गर्दी के इम्कानात हैं और हमारे पास इतनी सिक्योरिटी फोर्स नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए उसको तैनात कर सकें और दूसरों से पहले तय कर दें। क्या ये 3 नुकात वैलिड है और आप समझते हैं इनको सामने रखते हुए फिर कोई नया फैसला आ सकता है? देखें राय साहब, पंजाबी में कहते हैं कि दिल हरामी हुज्जतां ढेर। जब आपका दिल हरामी हो ना तो हुज्जतां जितनी मर्जी कर लें। 85 से हम अब तक देखते आ रहे हैं, वो कौन से इलेक्शन थे जहां पे दहशत गर्दी के इम्कानात नहीं थे? इससे ज्यादा खतरनाक थे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद हुई हैं, वो इससे ज्यादा दहशत गर्दी के उस वक्त वाकयात हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि हम अंदर से बदनीति निकालें,
اس خوف کو نکالیں کہ جی الیکشن ہو تو فلان جیت جائے گا، الیکشن ہم ہار جائیں گے، یہ ہو جائے گا. بھائی اگر آپ کو یہ خوف تھا تو آپ نے پھر حکومت کیوں لی تھی؟ اس وقت تو عمران خان کا راجہ صاحب یاد کریں کہ پچھلے سال ہی دنوں میں عمران خان کے خلاف پوری طرح محاذ تیار تھا، اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے بالکل نیچے آ گئی تھی مہنگائی کی وجہ سے. اس وقت مہنگائی جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ ہے. تو پی ڈی ایم، میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں انہوں نے سیاسی طور پہ دماغ سے کام نہیں لیا، انہوں نے جنرل باجوہ کے دماغ سے کام لیا. جنرل باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ جاتے جاتے کہ عمران خان سے وہ جان چھڑا جائیں، عمران خان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، اس کا وارث کوئی نہیں، اور مسلم لیگ نون سے اپنے تعلقات پھر سے استوار کرتے جائیں. تعلقات تو انہوں نے استوار کر لیے. اب دیکھیں نا، مریم بی بی جو ہے جنرل فیض کے خلاف بولتی ہے، جنرل باجوہ کے خلاف نہیں بولتی. حالانکہ راجہ صاحب پوری آپ گراؤنڈ پچھلا ماضی دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی منجی پیڑھی ٹھوکنے میں اس کا کردار تھا، بلکہ میاں نواز شریف کی باجوہ کا یار خود میاں نواز شریف اس کا نام نہیں لیتے یار. عمران خان نے نہیں کہا کہ جو پاناما پیپر والا کیس تھا اگر باجوہ سٹینڈ نہ لیتا تو سارے پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن مریم بی بی جو ہے ایک جرنیل کو چھوڑ کے باقی سب کو وہ رگڑا لگا رہی ہیں کہ جی فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اپنی مرضی کی مطلب تقریریں، یا تو وہ کہیں اگر انہوں نے اپنا بیانیہ بنانا ہے تو پھر اس طرف آئے، بلکہ اب وہ کہتی ہیں کہ جی اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو پلڑے برابر کریں. نواز شریف کے خلاف جو نااہلی کا فیصلہ ہے واپس لیں، نواز شریف کو جو پلینگ فیلڈ کریں، نواز شریف کو جو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا وہ القابات واپس لیے جائیں. کوشچن یہ ہے کہ جنہوں نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر لکھا تھا کیا وہ جج سپریم کورٹ میں بیٹھے؟ ان کا گند اگر وہ گند تھا، پہلی تو بات یہ ہے نا کہ یہ دیکھنا گند تھا یا نہیں. جسٹس عظمت سعید کے گھر پہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی؟ مافیا سٹائل ہے اور یہ گاڈ فادر والا سٹائل ہے. تو پھر مریم بی بی جب یہ مطالبہ کرتی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتی کہ باجوہ کو کٹہرے میں لایا جائے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ باجوہ کو کٹہرے پہ لایا جائے اور فوج اس کے خلاف خود تحقیقات کروائے. مریم نہیں کرتی کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. چلے مالک صاحب، ایک میں آخری اور مختصر سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ایسی مور ثبت ہو گئی ہے جس کے بعد الیکشن، اسی جو آئینی ہمارے پاس مدت ہے اس میں الیکشن یہ ہو جائیں گے، یا ابھی بھی امکانات ہے کہ کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے؟ راجہ صاحب اس ملک میں جتنے بہانے بنائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ہر نئے سے نیا کام ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو نیا کام ہو سکتا ہے نا کہ خدا نخواستہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، ٹھیک ہے، پھر تو آئین کی کتاب ہی ٹھپ ہوگی نا. آئین کی کتاب ٹھپ کے جو نیا مارشل لا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جی کوئی ایسا ہو جائے کہ بارشیں اتنی زیادہ آنے شروع ہو جائیں کہ جی بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں لہذا الیکشن نہیں ہو سکتے. ایسا بھی نہیں ہے کچھ. اللہ پاک رحم فرمائے. لیکن ان کا دل یہی ہے کہ جناب علی کچھ ایسا ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم الیکشن کی طرف جانے کے ہم امداد مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. الیکشن کی طرف اب تک چونکہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج جو ہے الیکشن کی طرف سیٹ کر لی ہے. کیونکہ راجہ صاحب اگر صرف 2 صوبوں میں الیکشن ہوئے نا تو یقین مانے یہ پی ڈی ایم بہت پچھتائے گی. اس کی وجہ 2 صوبوں میں آپ 5 سال کے لیے حکومتیں بنا جاتے ہیں اور قومی اسمبلی میں جناب علی آپ 2 مہینے بعد آتے ہیں تو الیکشن قومی اسمبلی کی سیٹیں تو صوبوں میں ہوں گی نا. وہاں آپ کے ایم پی اے جو جیت کے آئیں گے وہ آپ کے ایم این ایز کو سپورٹ کریں گے. تو عمران خان کو تو آپ گھر بیٹھے بٹھائے 2 تہائی اکثریت دے دیں گے. یہ سارا آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے جو جنرل الیکشن ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے، ایک ہی تاریخ کو ہونے چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مطلب پی ڈی ایم کو عقل کرنی چاہیے. پی ڈی ایم والے خود سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا راجہ صاحب جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ اب ہیل حجت کرنے کی بجائے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے الیکشن کروائے جائیں. اس کو روک دیں بیٹے جان. اچھا مانگ صاحب، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایسے جب بھی فیصلے آتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کے پنڈی والوں کو اس میں رگیدنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ وہ بیچارے بالکل چاہے خاموشی سے بیٹھے اپنا کام کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ ایک تو نہ بیچارے ہیں نہ وہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنا کام، ہاں یہ ہے کام خاموشی سے کرتے ہیں لیکن کام اپنا پورا کرتے ہیں انڈر کٹ. اور اب تو ویسے ہی کہیں انڈر پاس بن گئے ہیں. لیکن راجہ صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مصدقہ خبر ہے کہ راول پنڈی نے پی ڈی ایم سے اس ایشو پہ ہاتھ اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید آپ کی یہ سرپرستی نہیں کر سکتے
کہ الیکشن کو التوا میں ڈالیں, سپریم کورٹ کے حکم کو جو ہے وہ ہم پامال کر دیں, آئین کو پامال کر دیں. آپ کی خواہشات پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. یہ مصدقہ خبر ہے. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اوکے ہاں انڈیا والوں نے مان لیا. اوکے مانگ صاحب, ایک اور اہم سوال سے پہلے ایک اور چھوٹا سا اہم سوال, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم ساری اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور عام الیکشن میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنی جرت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ راجہ صاحب اگر ضرورت کا نہیں رہتے ہیں, اگر ان میں عقل کا مظاہرہ کرنے کی ہمت ہوئی تو وہ لازمی چلے جائیں گے. اس کی وجہ راجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں, جتنی دیر یہ الیکشن ڈیلے ٹیکٹس ہوتا رہا نا, عمران خان کا ووٹ بینک یوں بڑھتا گیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مریم بی بی جو ہے وہ اپنے سارے ووٹروں کو, سپورٹروں کو, ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو کہہ رہی ہے کہ بندے لے کے آؤ. بندے آتے نہیں ہیں. ادھر عمران خان ہے وہ لاہور سے چلتا ہے جناب, سارا موٹر وے جو ہے بھر جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ وہ رنگ بازی کرتا ہے. بھائی آپ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے آپ ووٹروں کے دل جیتے, عوام کے دل جیتے. کیسے جیتے جا سکتے ہیں جب آپ 4 گنا زیادہ مہنگائی کریں گے؟ اوکے اچھا مالک صاحب, ہماری یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس میں نور عالم صاحب جو تھے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, لیکن وہ بعد میں پھر ان کے پالیسی سے اختلاف کر کے اس موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی میں, اور پی ایس سی کے چیئرمین بھی ہیں. اچھا مجھے وہ ایک تو پٹھان بندہ ہے اور دوسرا وہ مجھے تھوڑا سا دلیر بندہ بھی لگتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلطی نہ بھی ہو یا ان کا اپنی ایک سوچ ہے, لیکن وہ بڑے دلیرانہ فیصلے کر رہے ہیں اور صحیح ان کی ریٹ مجھے نظر آ رہی ہے پی ایس سی کے اجلاس میں. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ اور آج اس حوالے سے کوئی خبریں آئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. دیکھیں رائے صاحب, یہ خبر آئی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ججوں جرنیلوں کے جو ایسٹس ہیں وہ ایف بی آر سے مانگ لی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور عالم صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے عوام میں جانا ہے, اور عوام میں جانے کے لیے نا بہترین ہارٹ کیک یہ ہے کہ ججوں اور جرنیلوں کے خلاف جو ہے نا شروع ہو جائے. یہ سارے اس واردات کو مطلب اس کا مقصد ان کا یہ ہے. او یار راجہ صاحب, یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ادھر ہی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں نے کل بھی آپ سے کہا, خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ایک بیوروکریٹ کی ایک بیٹی کی شادی پہ 1.20 کروڑ سلامی ہوئی, دوسری کے اوپر 72 کروڑ ہو چکی تھی, باقی ابھی جاری تھا, کام جاری, مشین چل رہی تھی. یہ جرنیلوں کے نام تو بڑی دلیری سے مشرف کے لیتا تھا, باجوہ کے لیتا تھا, فیض کا بڑی دلیری سے نام لیتا ہے, بیوروکریٹ کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ اس نے لے لیا بھائی جان, وہ سیکٹری ہے, وہ حاضر سرور بیوروکریٹ ہے. یہ بلیک میلنگ کا ایک دھندا ہے. اس کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ میں نام ہی لے دیسا نہیں تو ادھر آ جا, اور وہ بیچارہ آ بھی گیا ہوں کہ خواجہ صاحب ہاتھ تھوڑا رکھے. یہ بڑی واردات ہوتی ہے. ابھی انہوں نے جو کہا ہے کہ جی بلا لو جی ان کے ایسٹ سارے, کیا باقی اچھا آپ کے خیال میں وہ دے دیں گے, ڈیٹا دے دیں گے ان کو ایف بی آر والے؟ ابھی مجھے آپ بتائیں, جو امن نورانی کی سٹوری تھی وہ درست سٹوری تھی. باجوہ صاحب کو کسی نے نہیں کہا, اور وہ امن نورانی کے اوپر جناب علی تبرے بھی تولے, اور پھر وہ شاہد اسلم جو تھا لڑکا اس کو بھی بند کیا, اٹھا لیا, یہاں سے ڈیٹا اٹھا کے دیا, اس کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا. اور یار سوال یہ تھا کہ شاہد اسلم کو پکڑنے کی بجائے یہ دیکھیں, اس نے ایسا تو نہیں نا کہ ڈیٹا جناب علی اس نے اٹھا کے دے دیا چیئرمین ایف بی آر کا, متھے لگا دیا جناب جنرل باجوہ کے, پھر تو اس کی گرفتاری بنتی ہے کہ یار آپ نے غلط بندے کا ڈیٹا اٹھا کے غلط بندے کے متھے مار دیا. یار ایک درست بندے کا درست ڈیٹا دیا ہے, اس بندے کو پوچھو کہ تو نے دولت کیسے بنائی ہے. آپ نے ہمارے رپورٹر کو رگڑا لگا دیا. ان کو نہیں, یہ جو انہوں نے مانگے ہیں نا یہ ایف بی آر والوں کی, یہ جرت ہے, یہ ان کو دے تو صحیح. اور اس میں بھی جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اور ایف بی آر کے جو کوئی بندے تھے, آپ کو یاد نہیں ساگڈار نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہ سارے بندے معطل کر دیے. رگڑا ان کو لگا تھا جن کے پاس وہ ڈیٹا تھا, جن کا تھا وہ معتبر ہیں آج بھی. ٹھیک ہے, تو ایف بی آر کی مجال ہے کہ کسی کو وہ ڈیٹا دے دے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مانگڑ صاحب. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے کے ایک مرتبہ پھر عوام کو جگانے کی کوشش بھی کی ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جا رہا ہے, لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے خدارا کسی چھوٹی سی چمک, کسی ذاتی مفادات اور کسی کھانے پینے کی اشیاء پہ بکنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں کو دیں یا فلاں کو دیں, آپ اپنی مرضی سے سوچیں ضرور, اور دباؤ کا شکار نہ ہوں اور دباؤ کا شکار نہ بھی کریں. آزاد قوم کی طرح آزادانہ طور پہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں تاکہ یہ ملک صحیح معنی میں قیادت کے واسطے جا سکے اور یہ ملک ترقی کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان